बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। आज के दिन का इंतखाब किया मियाँ नवाज़ शरीफ की जमात ने उनके वापस सियासत में री लॉन्च होने के हवाले से। और अब ख़बर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर एक बार फिर बन गए हैं। ताहयात कायद थे, अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब सदर वापस अपनी जमात के बन गए हैं। आज जो दिन मनाया जा रहा है, डॉक्टर ए.क्यू. खान ने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लोगों के हवाले से एक शेर में जो खुलासा किया था, वो खुलासा ये था कि सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। अपनी ज़िंदगी गुजर जाने के हवाले से उन्होंने बात की थी और कहा था सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुजरी है। ये था डॉक्टर ए.क्यू. खान का पाकिस्तान के लोगों के नाम, अपने आप से रवा रखे जाने वाले सलूक के नाम पैगाम। और आज एक बार फिर हमें नज़र आया कि ये पैगाम डॉक्टर ए.क्यू. खान का हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने एक बार फिर सही साबित करके दिखाया। आज अखबारात में इश्तिहार है, फ्रंट पेज पर आधे सफ़े का इश्तिहार, उसके ऊपर लिखा हुआ है, वतन के हम रख वाले हैं, हम 28 मई वाले हैं, ना झुके थे ना झुकेंगे, एटमी क़ुव्वत बनाया था, मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे, यौम तकबीर मुबारक। वो जो चागी के पहाड़ों का रंग बदलने का वक्त था, 28 मई 1998 3:16 पर, वो सीसीटीवी कैमरे जैसा हमें वो टाइम कोड भी उस इश्तिहार में नज़र आता है। नवाज़ शरीफ नज़र आते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नज़र आते हैं, शहबाज शरीफ नज़र आते हैं, लेकिन इस इश्तिहार में हमें डॉक्टर ए.क्यू. खान नज़र नहीं आते। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के सबसे अहम किरदार डॉक्टर ए.क्यू. खान को हम इस इश्तिहार में नहीं दिख रहे। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर ए.क्यू. खान को हम इस इश्तिहार में नहीं दिख रहे। हम इस इश्तिहार में मुस्लिम लीग नून के मोहसिन, डिक्टेटर, जनरल रिटायर्ड मरहूम ज़ियाउल हक को भी नहीं देख रहे। ज़ियाउल हक साहब तो नज़र आने चाहिए थे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस इश्तिहार में, वो भी नज़र नहीं आते। डॉक्टर ए.क्यू. खान ने क्या किया था? डॉक्टर ए.क्यू. खान जो हैं वो हमारे जौहरी प्रोग्राम के खालिक करार दिए जाते हैं। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया था? एक तो इन लोगों पर तो एहसान था कि सियासत में इनको लाने का, इनको बनाने का, अपना रूहानी बेटा बनाने का जनरल ज़ियाउल हक ने काम किया था। इन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को रूहानी वालिद बनाया था। लेकिन 1984 में पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदान थे, जनरल ज़ियाउल हक के दिनों में वो एटमी क़ुव्वत हासिल कर चुके थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इस बारे में बताते हैं, भारत के कुलदीप नैयर साहब इस बारे में बताते हैं। तो हमारे पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ये काम तब हो चुका था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार था, उनकी तस्वीर मौजूद है। मगर चूंकि इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सूट नहीं करता कि जनरल ज़ियाउल हक की तस्वीर यहाँ पर होती, तो जनरल ज़ियाउल हक की तस्वीर नहीं है। और अब आज 28 मई वाले हैं, ये बताकर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शुक्र है कि इश्तिहार में उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं। ये लोग बार बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अभी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की कुछ देर में तकरीर होगी, हो सकता है उसमें भी ये बात करेंगे लोग। तो ये सब कुछ हो रहा है। इन हालात में जब ये लोग कहते हैं ना कि इमरान खान इस वक्त वतन दुश्मन है, इमरान खान गद्दार है, इमरान खान बागी है, इमरान खान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, तो हमारे सामने एक ख़बर और आती है। ख़बर यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई गई है। रावलपिंडी में एक सहाफ़ी की जानिब से ये शिकायत इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज करवाई गई है। वो सहाफ़ी जो अडयाला जेल कवरेज के लिए जाते हैं, उनमें से ज़ाहिर है कि तमाम सहाफ़ी नाम लेकर नहीं बताते, लेकिन वो बताते ये हैं कि उन पे प्रेशर था, ठीक ठाक प्रेशर था। और 2 नामी गिरामी सहाफ़ी जो अडयाला जेल जा चुके हैं, उनको इस प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर ज़रा निस्बतन यंग सहाफ़ी, कम तजुर्बेकार सहाफ़ी, नौजवान सहाफ़ी, उन पे प्रेशर था। फिर एक कम मारूफ चैनल है, निस्बतन गैर मारूफ चैनल है, आप ये समझ लीजिए। तो वो जो चैनल है, उसके एक सहाफ़ी जो हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि कोई 11 मौक़े ऐसे थे जब इमरान खान और उनकी जमात ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की,
پاکستان کی حکومت کے خلاف بات کی، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بات کی، تو ایک صحافی نے یہ شکایت درج کروائی ہے، ابھی یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس شکایت پر عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے وہ بغاوت کا، غداری کا اور کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے سامنے معلومات آ رہی ہیں۔ یہ صحافی کون ہے؟ اس حوالے سے کچھ معلومات میرے سامنے موجود ہیں، کچھ معلومات انٹرنیٹ پر آپ دیکھ بھی رہے موجود ہیں، مگر چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ابھی اس معاملے میں کوئی بھی چیز حتمی ہو کر ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، تو میں ابھی اس صحافی کا نام لینے سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ پھر اس سے ٹھیک ٹھاک پریشر کا سامنا، ایک پریشر اس پر پہلے سے موجود ہے، باقی ایک پریشر سوشل میڈیا کا، ایک جماعت کے چاہنے والوں کا، دوسری جماعت کے لوگوں کا، سب کچھ اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں اجتناب کر رہا ہوں۔ شرجیل انعام میمن صاحب آج آئے اور آ کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جیل میں بیٹھا شخص جو ہے وہ سہولت کاری کے ذریعے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو کر رہا ہے سہولت کاری کے ذریعے کر رہا ہے، یعنی اگر اس کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہے تو سہولت کاری کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ جیل میں بیٹھ کر آرٹیکل لکھ پا رہا ہے تو سہولت کاری کے ذریعے ہو رہا ہے، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے، یہ بھی سہولت کاری کے ذریعے ہو رہا ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب یہ بات بھول گئے کہ شہزاد اقبال صاحب آن کیمرہ جیو پر پروگرام میں لائیو یہ بتا چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا، مریم نواز شریف صاحبہ کا انہوں نے انٹرویو کیا تھا، سوالن جواباً، اور بھی وہ تمام چیزیں رپورٹ کی تھیں۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، اجمل جامی صاحب یہ جا کر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے، سینئر صحافی تو ایک سے زائد ملاقاتیں کر کے آئے تھے، سہیل بڑائی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، تو شرجیل انعام میمن صاحب یہ تمام باتیں بھول رہے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان سے، عمران خان جیل میں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، پاکستان میں عدالت سے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں، میں یہاں پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو خطرہ محسوس کر رہا ہوں، مجھے علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے، اور باہر جانے کے بعد پاکستان کی ایجنسیوں کے خلاف، جنرل باجوہ کے خلاف، جنرل فیض حمید کے خلاف میاں نواز شریف نے وہاں سے باتیں کی تھی۔ تو میاں نواز شریف نے بھی دوران قید تمام باتیں کی تھی، لیکن جھوٹ بول کر فرار ہو جانے کے بعد یہ تمام باتیں میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی۔ تو اس لیے یہ جو شرجیل انعام میمن صاحب کا پرابلم ہے، یہ پرابلم بڑا بن جاتا ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ کس نے کیا، جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے تو اس وقت ایک تو سوشل میڈیا ہی نہیں تھا، اور اسی طرح سے جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو اس وقت ان کا جو ٹرائل ہوا تھا، اس ٹرائل کی کوریج ہوتی تھی، وہ ٹرائل ایسے نہیں ہوتا تھا کہ وہ جیل میں خفیہ ٹرائل ہو رہا ہو، 14 گھنٹے عدالتی وقت کے بعد بھی ٹرائل ہو رہا ہو، یہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں نہیں ہوا تھا۔ بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں نے ہر بار پاکستان کے سیاستدانوں کو نشانہ بنایا، پاکستان کے سیاستدانوں نے بعد میں اسی اسٹیبلشمنٹ، انہی ایجنسیز کے ساتھ ہاتھ ملا کر اقتدار حاصل کیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ وقت ابھی آنا باقی ہے، تو وہ اس وقت کے آنے پر یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے کہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ گلے ملیں اور گلے مل کر دوبارہ ان کی مدد سے اقتدار میں آئیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھ کر رہے ہیں، یہ اگر ان کو شرجیل انعام میمن صاحب کو لگ رہا ہے برا، تو بھٹو صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کتابیں لکھی تھیں، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور پھر ایک اور صاحب ہیں، وہ کراچی میں ضیاء الدین ہاسپٹل ہے، کلفٹن کراچی کے نزدیک، وہاں جیل میں قید میں وہاں پہنچ گئے تھے جیل میں ہی، تو وہ جو صاحب تھے ان کے کمرے میں پہنچے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب، اور اس کمرے میں کیا ہوا، اس کمرے میں جب ثاقب نثار صاحب پہنچے تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے دیکھا وہ شخص جو بتایا جا رہا تھا کہ بیمار ہے، اس کے کمرے میں ثاقب نثار صاحب 3 منٹ رہے، شرجیل انعام میمن صاحب سے انہوں نے علاج اور بیماری کے حوالے سے پوچھا، کمرے سے جو ہے وہ شہد کی بوتل بعد میں ثابت ہوا تھا نکلی تھی، اور شہد کی بوتل کے علاوہ سگریٹس نکلے تھے، ایک شخص ہاسپٹل میں سگریٹس نکلے تھے، اور سگریٹس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور ممنوع سامان، یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھ لیجیے، جس پر جنگ لکھا ہوا ہے، روزنامہ جنگ، تو یہ چیزیں بھی نکلی تھیں، اور یہ ممنوع اشیاء جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کے اسٹاف نے وہاں پر قبضے میں لے کر گاڑی میں منتقل کر دی تھیں، یہ بھی جنگ بتا رہا ہے۔ اور شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے پرتعیش کمرے میں، یہ ہاسپٹل میں 5th فلور پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا علاج ہو رہا تھا، کوئی نرس بھی نہیں تھی، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جناح اسپتال خفیہ طور پر کارڈیو ویسکولر کے شعبے میں پہنچے، اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار سابق صدر کے فرنٹ مین انور مجید کے کمرے میں گئے،
ان کے علاج کے ساتھ ساتھ چیزوں کا جائزہ لیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوئی تھیں. تو آپ بھی جیل میں تھے, آپ کے پاس بھی موقع تھا کہ آپ وہاں سے اپنا سیاسی بیانیہ پیش کرتے, آپ بتاتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کے پاس موقع تھا, لیکن جو ثاقب نثار صاحب نے چیزیں نکالی تھیں اب وہ ہمارے سامنے, ان پہ کیا بات کریں. آج آپ بتا رہے ہیں کہ جیل کیسی ہوتی ہے, تو جیل کیسی تھی ثاقب نثار صاحب نے دیکھا تھا, پوری قوم نے دیکھا تھا. پھر ٹیسٹ ہوا تھا, ٹیسٹ میں بہرحال یہ پتا چلا تھا کہ وہ شہد کی بوتل تھی. تو یہ ہمارے یہاں پتا چلا. گنڈا پور صاحب کی بھی شہد کی بوتل تھی, لیکن وہ ٹیسٹ کے بغیر نہیں تھی. گنڈا پور صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ اس بوتل میں جو تھا وہ شہد تھا. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, ظاہر ہے. میاں نواز شریف صاحب کی آخر میں مجھے آپ سے دوبارہ بات کرنی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب جو چیف الیکشن کمشنر تھے, ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 لوگوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے اور میاں نواز شریف کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. یعنی ان لوگوں کو یہ خوف تھا کہ میاں نواز شریف کے سامنے کوئی آئے گا پارٹی کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے, صدارت حاصل کرنے کے لیے کوئی آئے گا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ دکھانا تھا کہ اتنے کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں. پہلے مقابلے کی فضا کا بتانا تھا, پھر بعد میں بتانا تھا کہ نہیں جی, میاں نواز شریف صاحب اتنے محبوب قائد ہیں کہ چاروں صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, مختلف جگہوں سے, گلگت بلتستان سے, ہر جگہ سے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے اور میاں نواز شریف صاحب اتنے مقبول ہیں. یہ بتانا تھا, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا اتنے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا. تو یہ جو جماعت اتنی مقبولیت کا دعویٰ کر رہی ہے, ایک صحافی یہ لوگ بناتے ہیں پی ایچ اے کا چیئرمین, ایک صحافی یہ لوگ بناتے ہیں پیمرا کا چیئرمین, ایک صحافی یہ لوگ بناتے ہیں پی سی بی کا چیئرمین, ایک صحافی یہ لوگ بناتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ, ایک اور صحافی بناتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ, اس کو وزیر داخلہ بناتے ہیں. ایک صحافی یہ لوگ لے کر جاتے ہیں 16 مہینے کی حکومت میں اپنی کابینہ میں, اس کو مشیر بناتے ہیں. وہ صحافی بعد میں اعلان کرتا ہے کہ میں صحافت چھوڑ چکا, اب میں سیاست میں آ چکا, پھر وہ واپس ایک چینل کا پریزیڈنٹ بن کر بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی یہ لوگ کرتے ہیں. پھر یہ لوگ اپنی جماعت کا سوشل میڈیا صحافیوں کو دے دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک صحافی کو یہ لوگ ڈی جی پی آر ریلوے میں, ڈائریکٹریٹ جنرل آف پبلک ریلیشنز ریلوے میں تعلقات عامہ کی نوکری دیتے ہیں. آپ مقبول ہوتے تو آپ ویسے ہی مقبول ہوتے. آپ کو تو صحافیوں کو سفیر لگانا پڑتا ہے, صحافیوں کو ایم ڈی لگانا پڑتا ہے, چیئرمین لگانا پڑتا ہے. پھر وہ صحافی جو ہے وہ مخصوص قوت کو بڑھانے والی دوائیں بزرگ صحافی خریدتے ہیں. یہ تک الزام لگتے ہیں ان لوگوں پہ. تو یہ ہمارے سامنے کی حقیقتیں. اتنے مقبول ہیں میاں نواز شریف صاحب. بہت شکریہ, ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.